जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कुछ अहम इशू पे बात करना चाहता हूँ और मैंने इसलिए ज़ोर दिया कि वो इशू बहुत ज़रूरी है। ये इस्तेहकाक भी चलता रहेगा, सवालात भी चलता रहेंगे। अगर यहाँ पर असेंबली का वजूद हो तो ये काम चलता रहेगा। अभी चूँकि मौजूदा वक्त में पूरे मुल्क के और खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई तशवीशनाक है और इसकी कुछ वजूहात है। एक तो मईशत के हवाले से, जो कल हमारे वज़ीर आला मोहम्मद ख़ान साहब ने एक इंटरव्यू दी है कि हम डिफ़ॉल्ट होते जा रहे हैं। इससे जो इन्वेस्टर है, जो इस सूबे में काम करना चाहते हैं और जो इस मुल्क में काम करना चाहते हैं, वो हाथ रोक लेंगे, ना सूबे के साथ तावन करेंगे, ना मुल्क के साथ भी तावन करेंगे। चूँकि मोहम्मद ख़ान साहब की स्टेटमेंट जो है एक सूबे के वज़ीर आला की हैसियत से है। अगर वो ये खदशा देगा कि मैं डिफ़ॉल्ट हो रहा हूँ, किसी दिवालिया आदमी पे भी कोई एतबार करता है, उससे कोई तावन कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि सियासी तौर पे यहाँ पर एक अजीब सा कशमकश है। हम खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तोड़वा रहे हैं, हम पंजाब की असेंबली को तोड़वा रहे हैं। और ये अजीब सी बात है कि हमारे सूबे वाले कहते हैं कि पहले पंजाब को तख्लील करो, और अभी पंजाब वाले कहते हैं कि नहीं, पहले खैबर पख्तूनख्वा को ये आपस में क्या ड्रामा है जी। इस असेंबली को मजाक न बनाओ। आप बड़े बवकार लोग हैं, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, और जब कोई आदमी एमपीए बनता है वो वहां पर क्रीम होता है उस खलके का, और वहां पर लाखों और करोड़ों लोगों का उसके साथ एतमाद होता है। अब ये इससे असेंबली से नस्वार का वो एक टुकड़ा बना है कि फेंक दो और खोल दो। ये क्या बात हो रही है? इस पे भी मैं कहता हूँ, इस ऐवान के तकद्दुस के हवाले से और अपोजिशन और गवर्नमेंट के मेंबरान की तकद्दुस के हवाले से कि खुदा इस असेंबली को तमाशा न बने। अगर तोड़ते हो, मैं आज मुतालबा करता हूं कि कल तोड़ दो। मैं आज मुतालबा करता हूं, और वफाक की हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान किया है कि हम वक्त मुकर्रर पे कौमी असेंबली तोड़ेंगे। वो कभी भी आपके इस धमकी से कौमी असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अभी इसे एक तो इस कश्मकश से आपके साथ लोग तावन नहीं कर रहे हैं। एक आप कह रहे हैं कि मेरे पास वसाइल नहीं है, आप कह रहे हैं कि मैं डिफॉल्ट हो रहा हूं, और इसके बाद धमकी दे रहे हैं कि मैं उसको तख्लील कर रहा हूं। दूसरी बात जो मोहम्मद खान साहब ने कल की है वो ये की है कि मैंने अपोजिशन से बात की है और हम और अपोजिशन इकट्ठे मरकज पर चढ़ाई करेंगे, कि हम उससे अपना हक लेंगे। इसके लिए चढ़ाई करेंगे, अपना हक लेंगे। मोहम्मद खान साहब, मैं अपोजिशन लीडर हूं, उसको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस तरह गलत बयानी नहीं कर। मुझे मेरे पास बात नहीं किया। मेरे इनायतुल्लाह खान बेटे हैं, सारे पार्लिमानी लीडर कहते कि हमारे साथ किसी ने, वो टीवी पे कहता है। एक तो ये कि मैं ये वजाहत करता हूं कि हमारे साथ किसी ने बात नहीं की है। बात करने का टाइम होता जब स्पीकर साहब की सदारत में एक कमेटी बने, उसमें हुकूमत के 5-6 वज़रा, अपोजिशन के पार्लियामेंट लीडर स्पीकर साहब की कमेटी के नीचे बैठे। हिमायतुल्लाह खान का उस कमीशन का सरबराह था, जो हम मरकज से अपने हकूक, आप भी उसमें गालिबन हमारे साथ बैठे थे, स्पीकर साहब भी थे। उस वक्त हमने कहा कि जनाब स्पीकर साहब, आप हुकूमत को बता दें कि सूबे के हकूक के हवाले से जो भी कदम उसका होगा, हम 10 कदम उससे आगे होंगे। इस असेंबली के फ्लोर पे मैंने भी बात की है, बाकी पार्लिमानी लीडर ने भी बात की है, और हमने ये बात भी की कि देखो ना, अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है। पहली बार एक हुकूमत आई है जो कि मरकज में भी है। ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार आई है। एक दफ़ा मुस्लिम लीग की हुकूमत थी जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे और सरदार मेहताब साहब वज़ीर आला थे। उसके बाद ये पहली बार है। अभी हमें
بہترین موقع ہے کہ وہاں پر ہمارے اگر گیس کی رائلٹی ہے، بجلی کی رائلٹی ہے، ہمارے تمباکو کے مسائل ہے، اس صوبے کے اور بہت زیادہ ایشو ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس وقت محمد خان صاحب نے اور صوبائی حکومت نے ہماری بات کو اہمیت نہیں دی اور اس پہ ایک قدم آگے نہیں بڑھے، اور پھر ہم نے ہر اجلاس میں یہ درخواست کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت اس کو یہ اپوزیشن یاد نہیں تھی اور اپوزیشن کو گاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ اور آج اگر وہ کہتا ہے، یہ پہلے وضاحت کر لیں میری اس تقریر کے بعد کل کہ وہ اسمبلی کو توڑواتا ہے کہ نہیں۔ اگر توڑواتا ہے تو حق کس طرح ہم اس کے ساتھ مل کر لڑیں، اگر نہیں ہے تو کل وعدے اعلان کرتے کہ ہم مرکز سے حق لیں گے، تو میں بھی مرکز میں بات کرتا ہوں حق لینے کے لیے۔ اس صوبے کا جو حق ہے اس کے پہلے میں بات کروں گا، اپوزیشن بات کرے گی، میں سیدھا وزیر اعظم کے پاس جاؤں گا، لیکن محمد خان صاحب مجھے یہ بتا دے کہ ادھر حق مانگتے ادھر اسمبلی توڑواتا ہے، اور اسمبلی ممبران ہے وہ بھی کشمکش میں بیچارے، وہ بھی لوگ اس سے پوچھتے کہ کب جا رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ابھی اتنی اہم ہو گئی ہے فیس بک پہ بھی اور پوچھنے پہ بھی کہ آپ بھی اگر گاؤں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ کب تک آپ اسمبلی کو توڑواتے ہیں، تو اس سے آپ بھی تنگ گئے ہوں گے۔ میں بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ اس اسمبلی کو مذاق نہ بناؤ، یہ باوقار لوگوں کی ایک نشست ہوتی ہے، یہاں پر بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ایک یہ وضاحت میں چاہتا ہوں کہ ضرور کل تک محمد خان صاحب بات کر لیں، چونکہ آپ کے کپتان صاحب نے واضح اعلان کیا ہے کہ دسمبر میں 20 تاریخ تک ہم توڑوائیں گے۔ اگر نہیں ہے تو محمد خان صاحب بات کرے، پھر اس صوبے کے حقوق کے لیے جب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے کون آپ کے ساتھ ہوگا؟ پوری اپوزیشن ہوگی آپ کے ساتھ۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس صوبے میں کون سا بڑا کام ہوا ہے؟ میں جب چیف منسٹر تھا 16 ارب روپے قرضہ تھا، میں نے 8 پہ لایا، جو مہنگے قرضے تھے میں نے واپس کیے۔ حیدر خان ہوتی صاحب اس نے 87 ارب تک لیا، اور یہ ابھی آپ کے فگر ہیں کہ یہ قرضہ 791 بلین لون لیا ہے، اور اس میں آپ کے 887.97 بلین جو ہے یہ آپ کے اپنے ریسورس ہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔ مجھے بتا دے کیا ہوا ہے؟ کوئی نئی یونیورسٹی بنی ہے؟ کوئی نئے کالج بنا ہے؟ کوئی ایسی جو آمدن والی ہے؟ جہاں پر میں چیف منسٹر تھا اس وقت جو تیل کے کنویں ذخائر نکلے، ایک کنواں اس کے بعد نکلا ہے؟ آپ کی اپنی بھی کمپنی ہے آئل اینڈ گیس کی، اس نے ایک ذرا برابر کام ان 9 سالوں میں کیا ہے؟ 5 سال پرویز خٹک کی حکومت میں اور 4 سال محمد خان صاحب کی حکومت میں۔ مجھے ریونیو بتا دے، آپ نے ہائیڈل میں کوئی اضافہ کیا ہے؟ آپ نے آئل اینڈ گیس میں کوئی اضافہ کیا ہے؟ آپ نے دوسرے مدد میں کیا ہے؟ اور ابھی تو آپ کو 18 امینڈمنٹ میں مرکے کے پاس جتنے پیسے تھے وہ صوبوں کو حوالے کیے گئے ہیں، اور اس لیے مرکز میں جو وہاں پر کچھ ایک طبقہ ہے وہ 18 امینڈمنٹ کے خلاف ہے۔ ہم 18 امینڈمنٹ کی کسی صورت بھی تبدیلی، وہ اس صوبے کو اپنے حقوق ملے ہیں، وہ بلوچستان کو اپنے حقوق ملے ہیں، وہ سندھ کو اپنے حقوق ملے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کو اپنے حقوق ملے ہیں۔ لیکن حقوق ملنے کے بعد ہم نے اس کا وہ حشر کیا کہ ابھی لوگ حیران ہیں کہ ہم کیوں اس کو دیتے، کہ یہ اس کا یہ حال کریں گے۔ بڑے ادب کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ ایک ذمہ دار کرسی پہ، ایک تو میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپوزیشن کو وقت دیا کریں۔ اپوزیشن کے پاس بات کرنے کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، میں اپوزیشن لیڈر ہوں، 1 لاکھ سے لے کر میرے حلقے میں 1 کروڑ سے لے کر 1000 تک کوئی مجھے 4 سالوں میں 1 روپیہ ملا ہو۔ 4 بعد آپ کے وزیر اعلیٰ
وعدے کیے، آپ کے وزیروں نے وعدے کیے، اپوزیشن کے ایک ممبر کو 1 روپیہ نہیں ملا۔ آخر میں عاطف خان صاحب ہیں، ہم نے کہا یہ بڑا پہلوان ہے، یہ انشاءاللہ بات کر لے گا۔ جب میرے پاس آئے بجٹ میں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے عاطف خان صاحب آپ کمیٹیڈ آدمی ہیں، یہ باقی آپ کے ساتھ 3 وزیر ہیں، اس پہ تو میں اعتبار نہیں کرتا، پوری اپوزیشن۔ اس نے کہا میری ذمہ داری ہے۔ پھر اس نے کہا آپ نام دے دے، کمیٹی بناتے ہیں۔ میں نے اپنے پارلیمانی لیڈر کے نام دے دیے، وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، 2-3 بار وزیر اعلیٰ سے ملے، فیصلے ہوئے۔ عاطف خان آج اگر بیٹھے تو اچھا ہوتا، آج تک اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے، یہ خوش دل خان کو ذرا وقت دے دے، یہ اس کمیٹی کا میرے سربراہ ہے کہ ایک ذرا برابر کوئی ایک کام میں اس پہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ وقت ہم پہ گزر گیا، آپ پہ بھی گزر گیا۔ اگر آپ واقعی اپنی سچے ہیں تو آپ کے پاس 10 دن ہے، 10 دن کے علاوہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یہ 10 دن ہے۔ اور میری درخواست یہ ہوئی کپتان صاحب کو کہ 30 تک نہ لے جاؤ، بہت اور بھی نقصان ہو جائے گا۔ یہی نقصان ٹھیک ہے جو ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا بگاڑا اس اپوزیشن کا؟ یہ سارے خاندانی لوگ بھی ہیں اور لوگ اس کو نظریے کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ الیکشن میں اپوزیشن کا کیا کردار ہوگا۔ لیکن میں صرف آج اسمبلی کے فلور پہ اس صوبے کے ایکس پارلیمنٹرین کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ جس طرح اس حکومت نے جمہوریت کو داغدار کیا، جس طرح وعدے وہاں پر سرکاری ملازمین کے ہوئے، اور جس طرح لاٹھی چارج وہاں پر ہر ایک محکمے پہ ہوا، اور جس طرح استادوں پہ لاٹھی چارج ہوا، دیکھو نا یہ تاریخ کا حصہ ہوگا، کتابوں میں لکھا ہوگا۔ ایک استاد پہ لاٹھی چارج کرنا، یہاں پر میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک کس کی وجہ سے؟ ایک ٹیچر کی وجہ سے۔ الف ب ہم نے اسے پڑھایا اور ہم نے پشاور میں اس کو اتنا لہولہان کیا، اتنا خون اس کا بہایا، اور اس کے بعد جو وعدہ کیا ایک پر بھی نہیں۔ کلارکوں سے جو وعدے کیے، باقی جس بھی یونین کے لوگ آئے ہیں احتجاج کیا ہے یہاں پر، ابھی تو 2 چیزیں ہیں کہ اس ملک میں ایک نیا رواج بنا ہے، ایک ہے دھرنے کا اور ایک ہے احتجاج کا۔ چونکہ جب ہم اسے یہ سبق سکھاتے ہیں کہ سب کام دھرنے پہ ہو گئے تو لوگ تو ضرور دھرنے پہ آئیں گے، اور جب ہم خود دھرنے پہ بیٹھیں گے تو لوگ ہم سے کیا سیکھیں گے؟ ابھی لینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، لینڈ آرڈر کا مسئلہ اتنا خراب ہے کہ آپ کے وزیر خود کہتے ہیں کہ مجھ سے بتا لے رہے ہیں، لینے کی کوشش کی گئی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں۔ ایم پی ایس کو بتے کی وہ کھال اور یہ خط مل رہے ہیں، اور ایک سفید کپڑا کفن بھی اس کے ساتھ لفافے میں ہوتا ہے کہ اگر نہیں دیے تو یہ کفن آپ کے لیے تیار ہے۔ کفن بھی بیچتے ہیں، خط بھی بیچتے ہیں، حکومت کو بھی تریڑ دیتے ہیں، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہے۔ ابھی شرم کی بات ہے کہ لکی کی ڈپٹی کمشنر نے ایک لیٹر جاری کیا ہے کہ لوگ خود اپنا تحفظ کریں۔ میرے پاس محکمہ تعلیم اور ہیلتھ یا جو ایجوکیشن کے ادارے یا جس محکمے کے بھی ہے، وہ خود اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہے، ہم آپ کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ کیا پیغام ہے؟ اگر ایک ڈپٹی کمشنر جو ایڈمنسٹریشن کا ذمہ دار ہے، وہ ایک خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بس کی بات نہیں ہے، میں اس ڈپٹی کمشنر سے پوچھتا ہوں، ڈپٹی کمشنر اخلاقی طور پہ آپ ریزائن دے دیں یا مستعفی ہو جاؤ، آپ اشتعال نہ پلیں، آپ میرے صوبے کے لوگوں کو نہ ڈریں، آپ میرے لکی مرود جنوبی اضلاع کے لوگوں کو نہ ڈریں، موت ایک دن آنے والی ہے۔ مجھ پہ 8 دھماکے ہوئے ہیں، 5-5 10-10 لوگ میرے شہید ہوئے، 30-30 زخمی ہوئے، ڈائریکٹ مجھے سنیپر پہ مارا ہے، لیکن آج بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ ابھی جتنی سخت بیماری میں نے برداشت کی، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اس سے بھی بچا لیا۔ تو موت اور زندگی یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کو تحفظ دے، اپنے لوگوں کو وہاں پر امن دے۔ آپ کے پشاور میں جو کچھ ہو رہا ہے،
آپ کے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ پورے صوبے کو دیکھو. کوئی عزت دار آدمی ابھی 8 بجے کے بعد گھر سے نکلتا ہے. حیات آباد میں جو خاتون نکلتی ہے اس سے پر زبردستی چھینا جاتا ہے. موبائل کی سنیچنگ ہے, ڈکیتی ہے. خدا را یہ تو ہمارے پولیس بہادر پولیس ہے. میں داد دیتا ہوں اپنے پولیس کو. اگر یہ کسی اور صوبے کی پولیس ہوتی وہ صبح چھوڑ کے بھاگ جاتے, میں یہ تصدیق سے کہتا ہوں. لیکن میرے جوان 5-6 روزانہ مرتے ہیں, شہادت نوش کرتے ہیں. خودکش آتا تھا وہ اس کو گلے ملا کے ملتا تھا اور وہ اٹھ جاتا تھا. یہ تو ہماری اس قوم پٹھانوں کی ایک بہادری ہے کہ اس میں جرات ہے, اس میں شجاعت ہے, اور اس کے سپاہی جو ہے وہ سینے پہ لڑنے والے بھاگنے والے نہیں ہیں. ابھی اس کو ہم لکی مروت کی ٹوٹل پولیس 8000 ہے. 8000 پولیس اور سب سے زیادہ رقبہ لکی مروت کا ہے. ابھی 8000 پولیس 2-4 پولیس اسٹیشن میں ہوتے ہیں. پولیس لائن میں پولیس ہی نہیں ہے. نہ گورنمنٹ نے پولیس کے وہاں پر وسائل میں اضافہ کیا, نہ تانے کو مضبوط کیا, اور وہاں پر وہ چاردیواری نہیں ہے ہمارے تانوں کی, اور اسلحہ نہیں ہے, اور باہر کے لوگوں کے پاس وہ گن ہے جو کہ ہماری آرمی کے پاس ہے. تو لہٰذا میں گورنمنٹ سے التجا کرتا ہوں کہ ایک پولیس کو مکمل تحفظ دے. اگر پولیس والے بھی کل مجبور ہو جائیں تو خدا را یہاں پر تو پھر یہ صوبہ جو ہے یہاں پر ہر ایک آدمی. ابھی ہمارے بنو کے 3 غریب لوگوں کو میرلی میں شہید کیا. میں نے اسی دوسرے دن ڈی پی او کو فون کیا, میں نے ڈی سی کو فون کیا, اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھیجے. میں نے تیسرے دن ان لوگوں کو ادھر بھیجا اور اس کے ساتھ بیٹھے. میں نے کہا دہشت گردی کا پرچہ بھی دے دو, وہاں پر ان لوگوں کو عزت بھی دو. بڑے غریب لوگ ہیں, ادھر سے اس طرح مطمئن نہیں ہیں. پھر ہمارے لوگ وہاں پر نکلے, اور پھر جب پورا بنا جام ہوا تو پھر آپ کا وزیر بھی گیا, آپ کا کمشنر بھی گیا, اور وہاں پر اس کی خون کی قیمت جو ہے وہ صرف 25 لاکھ روپے تھی. ابھی ایک خون جو ہے وہ لوگ ہمیں مروائیں گے, اور 25, اور اس کے بعد ہمارے پھر لوگ اتنے جذباتی ہو گئے کہ وہاں پر وہ اسٹوڈنٹ نکلے اور اس نے اپنے یونیورسٹی کا ستیہ ناش کیا, جس کا میں مذمت کرتا ہوں کہ ایک اچھا فیل نہیں تھا. ابھی بھی بنو کے لیے میں نے وومن یونیورسٹی کیمپس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا, اور وہاں پر لا کالج کی منظوری دی, اور وہاں پر کیمپس کی فارمیسی کی منظوری دی ہے. ابھی ہم ان سے منظوری کریں گے اور وہاں پر پھر لوائیں گے, بسوں کو جلائیں گے, وہاں پر کریں گے. تو جناب اس مسئلے کو آپ حکومت کو ایک دلا دیں کہ اس کو سیریس لے لیں, اور یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ صوبہ ہمارا اور آپ کا سب ہے. جو بھی اس صوبے کی عزت کی بات ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو بھی اس صوبے کے وسائل کی بات ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن خدا را آپ اپوزیشن کو بھی اتنا ذلیل نہ کریں کہ جس طرح آپ نے 4 سالوں میں, اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپوزیشن کو وقت دیا کریں, کیونکہ اپوزیشن کے پاس بولنے کے علاوہ بیچارے کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. کال اٹینشن نوٹسز. آئٹم نمبر 7, Mr. Wilson Wazir MPA to please move his call attention notice number 2505. Wilson Wazir صاحب. میں وزیر برائے محکمہ اوقاف, حج, مذہبی و اقلیتی امور کی توجہ.